या होवल वहाबल खबीर अलीम या मौला करीम अजरल्लाह फरजक वसलवातुल्लाह अलैका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजू है वाक़े कबूतरान। दोस्तों, शाम गरीबा के मौके पर ताराजी ख़याम की ज़मन में बहुत से वाक़यात कुतुब में ऐसे लिखे हुए हैं कि जिन्हें आमतौर पर बयान नहीं किया जाता। इन्हीं में से एक वाक़या ये भी है जो मैं आपके सामने आज बयान करना चाहता हूँ। अरबाब तारीख़ व मक्तल में इस अमर पर इख्तलाफ है कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की खबर मदीना में सबसे पहले किसने पहुँचाई थी। इस वाक़े से यही मालूम होता है कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की खबर मदीना में सबसे पहले एक कबूतर ने पहुँचाई थी। तारीख बताती है कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ेद रंग के कुछ कबूतर पाल रखे थे। जब मदीना से करबला मोहल्ला की तरफ तैयारी हुई तो आपने फरमाया कि ये कबूतर भी हमारे साथ जाएंगे, और ये कबूतर करबला तक साथ रहे। सफ़र के दौरान इन कबूतरों के बारे में आपका ये मामूल था कि सुबह सवेरे इनको दाना और पानी अता फरमाने के बाद आज़ाद कर दिया करते थे। आज़ाद होने पर ये कबूतर तमाम वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़याम के ऊपर परवाज़ करते रहते और पाक ख़याम का तवाफ़ भी करते रहते। इसी तरह ये कबूतर इन तमाम सफ़र में इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। जब करबला में 7 मुहर्रम को उम्मत मलाउन ने पानी बंद किया तो ये कबूतर भी प्यासे रहे। हर सुबह इन कबूतरों को मलका-ए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा खुद आज़ाद कर दिया करती और फरमाती कि इन मलाइन की तरफ से हमारे लिए पानी की ममानत है, तुम तो प्यासे न रहो, जाओ और दरियाए फरात से पानी पी लो, हमारे मासूम बच्चे प्यासे हैं, कम अज़ कम तुम तो जाकर पानी पी लिया करो। ये कबूतर परवाज करते हुए सहरा में उतर जाते। सारा दिन सहरा में बैठकर मजलूमीन करबो बला की मजलूमियत और गुर्बत पर आंसू बहाते और शाम को ख़याम के साथ तवाफ़ करके उतर जाते। जब 10 मुहर्रम का सूरज ढल गया, शहादत उज़्मा के बाद शाम गरीबा का आगाज़ हुआ तो उम्मत मलाउन ने पाक पर्दादारान तौहीद और रसालत सल्लल्लाहु अलैहिन को पुरसा देने का प्रोग्राम बनाया। इस वक्त हालात की नज़ाकत को देखते हुए मुअज़्ज़मा कौनैन बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने सबसे पहले इन कबूतरों को आज़ाद किया और फरमाया कि अच्छा, खुदा हाफिज। इस वक्त कबूतरों ने परवाज की। सबसे पहले ख़याम के साथ तवाफ़ किए, फिर मक्तल गाह की तरफ परवाज की। ये कबूतर परवाज करते हुए इस मकाम पर आए कि जहाँ इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन को अर्श मुअल्ला का फ़ख्र बनाकर जीनत बख्शी हुई थी। ये कबूतर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाशे अतर के करीब आकर उतर गए। फिर इन कबूतरों ने अपने आप को इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का गवाह बनाना शुरू किया। कोई कबूतर सरकार कि खून अथर से अपने पर रंगीन करता, कोई अपना सीना रंगीन करता, कोई अपना सर रंगीन करता। यानी उन्होंने अपने अपने जिस्म को इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून से रंगीन करना शुरू किया। अपने तमाम जिस्म इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून नाहक से रंगीन करने के बाद उन्होंने परवाज़ की और तेज़ स्याह आंधी की वजह से ये फ़िज़ा में बिखर गए। इनमें से हर कबूतर ने जिस सिमत परवाज की और रास्ते में से जितने परिंदे नजर आए, इन्हें रो रो कर इमाम मज़लूम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की खबर देकर इन्हें करबला की तरफ भेजता रहा। साहिब लहौफ ने इन तमाम कबूतरों के मुतल्लक बयान फरमाया है कि जब शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकाम शहादत उज़्मा को जीनत बख्शी और इनके पाक लहू ने ज़मीन नैनवा को मुअल्ला का दर्जा अता फरमाया तो इस वक्त कई सफ़ेद रंग के परिंदे कबूतर आकर लाशे अतर पर उतरे। उन्होंने अपने जिस्म आपके लहू से रंगीन किए, फिर वो मुख्तलिफ सिमतों में परवाज कर गए। साहिब लहौफ ने कुछ वाक़यात एक परिंदे की ज़बानी यूं बयान फरमाए हैं कि एक परिंदा रवायत करता है कि हम दरख्तों पर बैठे अपना दाना पानी के हसूल में मशगूल व मसरूफ थे कि अचानक एक परिंदा आया। हमने इसे देखा तो इसका तमाम जिस्म लहू से तर था, इसके परों से ताज़ा खून टपक रहा था। इस कबूतर ने रोते हुए हम सबको आगाह किया कि वल्लाह कत्ल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेकरबला, तुम अपने दुनियावी मामलात में मसरूफ हो, क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि शहंशाह इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दश्त करबला में शहीद हो चुके हैं।
جس وقت ہم نے یہ دردناک آواز سنی تو ہم اس کبوتر کے پاس جمع ہو گئے اور ہم نے پوچھا کہ کربلا کون سی جگہ واقع ہے۔ جب اس نے جگہ بتائی تو ہم سب پرندے اڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کی نورانی مسند پر جلوہ افروز تھے۔ ان کا سر عطر مقام محمود پر سرفراز تھا، جس میں عطر کو خاک کربلا نے کوثر و تسنیم بن کر غسل دیا ہوا تھا۔ ان کا کفن رضائے الہی کی چادر تھا۔ ہم نے کوثر کی ان بہتی ہوئی ندیوں سے اپنے پر و بال رنگین کیے، مگر ابھی ہم نے اپنی حسرت پوری نہیں کی تھی کہ اچانک تیز سیاہ آندھی چلی، جس کی شدت نے ہمیں یکجا نہ رہنے دیا اور ہم بکھر گئے۔ پھر تقدیر نے ہمیں جہاں لے جانا چاہتی تھی ہم چلے گئے۔ انہی پرندوں کے حوالے سے ایک واقعہ کتب مقاتل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا جو اپنی قوم کا سردار بھی تھا، اور مدینہ کے نواح میں اس کی زرعی زمین تھی جس میں کھجوروں کا ایک باغ تھا، اور اسی باغ میں اس کی تفریح گاہ بھی تھی۔ اس یہودی سردار کی ایک دختر تھی جو بہت زیادہ بیمار تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گونگی، بہری اور مشلول یعنی اپاہج یا زمین گیر تھی، اور جذام کی بیماری نے اس کے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس یہودی کا معمول یہ تھا کہ وہ اکثر اپنی اس بیٹی کو باغ میں لے آتا تھا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اسی طرح وہ یہودی سے کئی دن تک باغ میں رکھتا اور اس کی تیمارداری کرتا اور ضروریات زندگی بھی مہیا کرتا، اور جتنے روز تک وہ لڑکی باغ میں رہتی وہ یہودی صبح و شام اس کے پاس ملنے کے لیے آتا رہتا تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کے دن صبح کے وقت وہ یہودی اپنی دختر سے ملنے کے لیے آیا، مگر شام کے وقت وہ مجبوراً نہ آ سکا کیونکہ اس وقت مدینہ میں تیز سیاہ آندھی چلی ہوئی تھی۔ 10 اور 11 محرم کی درمیانی رات یہودی کی دختر ایک کھجور کے درخت کے نیچے سوئی رہی کیونکہ اسے آج کسی نے وہاں سے نہیں اٹھایا تھا۔ سفید رنگ کے جو پرندے یا کبوتر یوم عاشور کربلا معلیٰ سے اڑے تھے اور پھر تیز آندھی کی وجہ سے فضا میں بکھر گئے تھے، انہی میں سے ایک پرندہ مدینہ پہنچا۔ یہ 11 محرم سن 61 ہجری کی صبح کا واقعہ کہ نوائے مدینہ میں یہودی سردار کے باغ میں کھجور کے اس درخت پر ایک سفید پرندہ آ کر بیٹھا کہ جس کے نیچے اس کی بیمار اور اپاہج دختر سو رہی تھی۔ اس وقت اس پرندے کے پروں سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور وہ یہودی سردار کی بیٹی کی پیشانی پر آیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکی مکمل طور پر شفا یاب ہوگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے اور جذام یا کوڑ کا مرض تو جیسے اسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ فقط یہی نہیں بلکہ طویل بیماری کی وجہ سے اسے جو کمزوری اور نقاہت تھی وہ بھی جاتی رہی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو۔ جس وقت اس لڑکی کو اپنی صحت اور تندرستی کا احساس ہوا تو پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیا، لیکن جب اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے اپنے سر کے عین اوپر کھجور کے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا وہ پرندہ نظر آیا کہ جس کے بالوں پر خون آلودہ تھے۔ پھر اسے اپنی پیشانی پر پسینے کا احساس ہوا اور اس نے ہاتھ سے پسینہ صاف کرنا چاہا تو خون کا وہ مقدس قطرہ جو پرندے کے پروں سے اس کی پیشانی پر گرا تھا اس کے ہاتھ پر منتقل ہوا تو اسے اپنے اچانک صحت یاب ہونے کی حقیقت کا ادراک ہوا۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید زیادہ مبنی بر حقیقت ہوگا کہ اسے ادراک کے حق عطا کیا گیا۔ وہ یہودی صبح صبح بیٹی کی خبرگیری کے لیے جب باغ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی باغ میں ٹہل رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پہلے تو وہ اپنی بیٹی کو پہچان بھی نہ سکا اور اس نے سوال کیا کہ یہاں میری بیٹی سوئی ہوئی تھی، کیا تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ اس لڑکی نے جب اپنے والد کو دیکھا تو بھاگ کر گلے سے لگا لیا اور رو رو کر کہا، یا ابتہا آنا بنت کا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں۔ یہودی نے حیرت و استعجاب سے پوچھا کہ اتنی جلدی تمہاری حالت کیسے بدل گئی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بابا وہ جو سامنے والے درخت پر سفید پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ آواز بھی دے رہا ہے، قد قتل اللہ سبط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی پرندے کے پروں سے خون کا ایک قطرہ میری پیشانی پر گرا جس سے میں صحت یاب ہوئی ہوں۔ وہ یہودی فوراً اس درخت کے نیچے گیا اور دیکھا کہ ایک سفید پرندہ ہے جس کے پر اور جسم خون آلودہ ہیں۔ اس یہودی نے سوال کیا کہ ایھا الطیر المبارک ما حالکا، اے بابرکت پرندے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور تمہیں کون سا دکھ ہے جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو؟ اس وقت پرندے نے دوبارہ فصیح عربی زبان میں امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر دی، پھر اس درخت کی شاخ سے اڑ کر چلا گیا۔
یہودی کی اس باغ سے روانہ ہو کر یہ سفید پرندہ یا کبوتر پرواز کرتا ہوا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر آ بیٹھا اور بلند آواز میں بیان کرنے لگا کہ الا قد قتل الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بکربلا، الا قد ذبح الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی آواز سن کر مزار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زلزلہ آ گیا اور وہاں موجود تمام پرندے اس کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے مل کر گری اور زاری شروع کر دی۔ مزار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ منظر دیکھ کر اہل مدینہ میں گریہ و ماتم کا کہرام بپا ہو گیا۔ دوسری طرف سے وہ یہودی سردار اپنی دختر کو لے کر پہنچا۔ اس نے تمام قوم یہود کو جمع کیا اور انہیں اپنی دختر کی شفا یاب ہونے کا معجزہ بیان کیا۔ اس کے بعد اس نے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر ایک پرندے کی زبانی سننے کا ماجرا بھی سنایا تو اسی وقت 500 یہودی مسلمان ہو گئے۔ قرآن پاک کے بارے میں ارشاد رب عزت ہے، قرآن کریم میں مومنین کے لیے شفا ہے اور ظالمین کے لیے خسارہ ہے۔ ثقل اکبر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے خداوند کریم کے اس فرمان کا عملی مظاہرہ یوں فرمایا کہ امام مظلوم کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خون ناحق کا ایک قطرہ ایک یہودی کی بیٹی پر ٹپکا تو اسے شفا مل گئی اور ادراک حقیقت کے بعد 500 یہودی مشرف با اسلام ہوئے۔ دوسری طرف اسی مقدس خون کا ایک قطرہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون ازل کی ران پر بھی ٹپکا تھا جو اس کے لیے دائمی عذاب الہی بن گیا تھا۔ اس ملعون کی ران میں ایک ناسور پیدا ہو گیا تھا جو ہمیشہ رستا رہتا تھا اور اس سے بدبو آتی رہتی تھی۔ واضح رہے کہ جناب مختار سقفی علیہ السلام نے رات کے وقت جب اس ملعون ازل کوفی النار والسکر کیا تو اسی ناسور سے اس کی حتمی شناخت ہوئی تھی۔ اس واقعے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ ان نام نہاد اور بدتنیت مسلمانوں سے تو وہ یہودی لاکھ درجے بہتر تھے کہ جن کے لیے خون اقدس و اطہر کا ایک قطرہ ازلی و ابدی رحمت بن گیا۔ انہیں ایمان بھی عطا ہوا اور صحت بھی، یعنی ان سب یہودیوں کو دین و دنیا کی دائمی صحت سے فیض یاب کر گیا۔ کچھ عارفین حق کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا بلکہ ایک فرشتہ تھا جو پرندے کے روپ میں کربلا سے ایک رات میں مدینہ پہنچا تھا، ورنہ 1000 میل کا سفر کوئی عام پرندہ ایک رات میں نہیں کر سکتا۔ کچھ عارفین کا یہ فرمان ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید کبوتروں میں سے ایک کبوتر تھا جو قدرت الہی سے 10 محرم کی شام مدینہ منورہ پہنچا تھا اور ملکہ ہجر و فراق معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا کو پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے آگاہ کرنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ یہودی کے باغ میں جا بیٹھا اور تمام یہودیوں کو ایمان سے شرفیاب کر کے غائب ہو گیا تھا۔ قاصد کبوتر یوم عاشور شہادت عظمیٰ کے بعد شام غریباں کے وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے پالتو کبوتر ان کے پاک خون سے رنگین ہو کر کربلا معلیٰ سے روانہ ہوئی۔ اس وقت سیاہ آندھی چل رہی تھی، یہی آندھی مدینہ میں بھی چلی ہوئی تھی۔ ہجر کی ملکہ بیمار مدینہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ انداز و زن دن کے 9 یا 10 بجے کے قریب جگر پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر تشریف لائیں اور سارا دن مزار اقدس پر ہی گزار دیا۔ پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میرا دل آج بہت زیادہ اداس ہے۔ عراق کی جانب سے آنے والی گرم ہوا میں مجھے بین سنائی دیتے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مسافران عراق پر ٹوٹ کر برس رہے ہیں۔ مجھے اپنی پاک بہن معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرماویں کہ میرا پاک بھائی شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہو، ان کی نالان اقدس دکھ کی گرم جھونکوں سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ میرے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام پاک پرداداران وحدت صلوات اللہ علیہ کے ہمراہ خیر و عافیت سے وطن واپس لوٹ آئیں۔ روتے روتے اور یہی دعا کرتے کرتے دن ڈھل گیا۔ جس وقت سیاہ آندھی چلی اور ہر طرف تاریکی چھا گئی تو اس وقت ہجر کی ملکہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب گھر اطہر میں داخل ہوئی تو تھکاوٹ کی وجہ سے ایک دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئیں اور رو رو کر کہنے لگیں کہ اکبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پاک بہن آج دوپہر سے ضعیف ہو گئی ہے۔
اس کے بعد شدت حزن و ملال سے آپ کو غش آ گیا۔ اسی غش کی حالت میں اچانک بیمار مدینہ صلوات اللہ علیہ نے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس کی۔ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ شاید میری دعا قبول ہوگی اور واقعی میرے بابا واپس آ گئے ہیں۔ یہ نماز عشاء سے بعد کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ویسے بھی سیاہ آندھی کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں کھولیں، ہر طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر کہیں بھی آپ کو پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہ ہے، لیکن ان کی پاک و طاہر خوشبو برابر محسوس ہو رہی تھی۔ ہجر کی ملکہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے خوشبو کے رخ کا تعین کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد آپ کو دیوار پر کسی پرندے کا عکس دکھائی دیا۔ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے رو کر دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس وقت اس پرندے یا کبوتر نے فصیح عربی زبان میں عرض کیا کہ اے معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ، میں آپ کے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے پاک بابا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام احباب و اوان و انصار علیہم الصلوۃ والسلام سمیت کربلا کے تپتی ہوئی صحرا میں انتہائی ظلم و جور سے شہید کر دیے گئے ہیں، اور آپ کے پاک پرداداران صلوات اللہ علیہ کے خیام فلک احتشام ظالمین کوفہ و شام کے ظلم کی زد میں ہے۔ ہجر کی ملکہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ میری پاک پھپھی صلوات اللہ علیہ کے خیام بھی ظالمین کے نرخے میں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس وقت میرے چچا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ میرے غیور بھائی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ اس وقت وہ کبوتر دیوار سے اڑ کر آپ کے ہاتھ پر آ گیا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ، آپ کے پاک چچا جان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے تو کسی ملعون ازل نے خیام کی جانب دیکھنے کی جرت ہی نہیں کی، مگر جب وہ اطاعت امر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں خاموشی سے شہید ہو گئے تو پھر ان ملائین کے دل کا خوف جاتا رہا۔ آپ کے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد انہوں نے خیام پاک کی طرف جسارت کا قدم بڑھایا۔ اسی وقت آپ کے پاک بھائی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام غیرت کے مریض بن کر غش کی حالت میں تھے اور رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہجر کی پاک ملکہ صلوات اللہ علیہ نے یہ حال سنا تو انہوں نے کبوتر کو اپنے زانوں پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد معظمہ بی بی نے کبوتر کے پروں سے بابا کا خون وصول کیا اور اس خون ناحق کو اپنی پیشانی پر لگایا۔ پھر کبوتر کو اٹھا کر آپ اپنی پاک نانی صلوات اللہ علیہ کے قریب آئیں اور رو رو کر کہنے لگیں کہ نانی اماں صلوات اللہ علیہ، آج میں ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی ہوں، میرے بابا ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، آپ اب مجھے ایک یتیم سمجھ کر پیار کریں، کیونکہ میری یہ پر درد اداسی اب شاید کبھی ختم نہیں ہو سکے گی، اور میں اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کو ترستی رہوں گی، کیونکہ ان کا پیار اب زندگی بھر مجھے کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا، مگر اس وقت مجھے اپنی ذات سے زیادہ فکر اپنی پاک پھپھیوں صلوات اللہ علیہن کی ہے کہ وہ پردیس میں اکیلی رہ گئی ہیں۔ ان کے پاک پردہ تطہیر کے سبھی رکھوالے چل بسے ہیں اور ایسا کوئی ایک فرد بھی تو باقی نہیں رہا کہ جو انہیں ظالمین کے دست ظلم سے بچا سکے یا ان کے خیام کی حفاظت کر سکے۔ تمام مومنین رو کر بارگاہ رب العزت میں التجا کریں کہ اے خداوند جبار و قہار، جن ملائین ازل نے کربلا کے میدان میں پاک پردہ توحید کی جانب جسارت کا قدم بڑھایا تھا، اب ان کے سروں پر اپنے جبر و قہر کو جلد نازل فرما، ان سے اب ایسا انتقام لے کہ جس طرح انتقام لیے جانے کا حق ہے۔ معظمہ و مخدومہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کا گھر عطر بلا تاخیر آباد فرما، ہمارے مولا و آقا منتقم آل ابا علیہم الصلوۃ والسلام کو اب جلد اذن ظہور عطا فرما، تاکہ وہ اس دنیا میں تشریف لا کر اپنے پاک آبا و اجداد طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا ظالمین ازل سے بھرپور انتقام لیں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی ہجر گزیدہ پاک بہن صلوات اللہ علیہ سے آ ملے اور یہ پاک معظمہ شہزادی اپنے بھائی کے سر اطہر پر اپنی خوشیوں کے سہرے سجائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم
سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ جل یا صاحب الرجت، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا فول العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔